अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिया बलोच। सामीन, पोलिंग का वक्त आ पहुंचा है जिसका इंतजार किया जा रहा था। सिर्फ 5 साल से नहीं बल्कि 6 साल से इंतजार किया जा रहा था। चंद घंटे रहते हैं, आप सब ने बाहर जाना है नहीं जाना। बहुत सारे लोग हैं जो फैसला कर चुके हैं। उनको बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मोटिवेशनल वीडियोस दी, उनको पैगामात भेजे गए कि आप अपना वोट लाजमी कास्ट करें। लेकिन मैं आपसे जरा डिफरेंट वे से वही बात कहना चाहता हूं जो हमारे फाजिल दोस्त ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बिलफर्ज हम आज सुबह वोट डालने के लिए नहीं जाते, हम वोट नहीं डालते, तो क्या होगा? एक बात याद रखें कि ये वोट जो है ये आपके पास अमानत है आपका, लेकिन ये किसी की अमानत है। किसकी अमानत है? आप जिसे बेहतरीन समझते हैं, जिसे इसका हकदार समझते हैं। आपके हल्के में 8 लोग होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। आपने उनमें से किसी एक को मुंतखब करना है और ये अमानत उसके पास पहुंचानी है। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो गैर सियासी, हम वोट नहीं देते, दर हकीकत वो बददयानती कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई शख्स आपके पास सोना रखवाए, कोई शख्स हीरे जवाहरात और अपना कीमती सामान रखवाए और कहे कि जब मुझे जरूरत हो आपने मुझे लौटा देना है। लेकिन जब उसे जरूरत हो आप वो सामान उसे ना दें। आप कहें जी देखें वो सामान तो मेरे पास पड़ा है, मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। बिलाशुबा आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप खाइन हैं, आप बददयानत हैं। आपने ये सामान उसे वापस लौटाना था जो कि आपने नहीं लौटाया। और हमारे यहां मुआशरे में जो बददयानत है, सबसे ज्यादा मोहलक शख्स ही वही है जो बददयानत है। अच्छा, उसका एक दूसरा पहलू लेते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी हम तो गैर सियासी हैं, हम सियासत के बखेड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, ये पंगा लेना ही नहीं चाहते। सियासत बड़ा गंदा खेल है, बड़ा गंदा काम है, हम तो इसमें आना ही नहीं चाहते, हम तो किसी को वोट कास्ट करेंगे नहीं, हम तो घर बैठे रहेंगे। तो आप घर बैठे रहेंगे? क्या आप सारी जिंदगी घर बैठे रहेंगे? आप बाहर नहीं निकलेंगे? आप बोलेंगे नहीं? आप खाएं पिएंगे नहीं? आप सड़क पर चलेंगे नहीं? आप सांस नहीं लेंगे? आपको रोजगार की जरूरत नहीं होगी? आपको तालीम की जरूरत नहीं होगी? आप शादी नहीं करेंगे? आप मरेंगे नहीं? ये सारी बातों का इस वोट से ताल्लुक है। कैसे? आप कहते नहीं हम तो घर बैठे रहेंगे। घर चाहे आपका महल है, आपकी कोई बड़ी बिल्डिंग है, आपका आम सा छोटा सा घर है, या इवन आप किसी झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन आपका वो घर किसी कानून के ताबे है। आप उस कानून को लागू किए बगैर नहीं रह सकते अगर इस दुनिया में रहना है। कुछ लोग कहते हैं जी इवन जंगलों में भी जो रहते हैं, जंगलों में भी कानून नाफिज है, वहां भी उस वक्त का सिक्का चलता है। आप उस घर का टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं देते तो सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी घर में रहें और उसमें सियासत का अमल दखल ना हो। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप सियासी हो जाते हैं। इवन आप घर में रहते हुए भी सियासी होते हैं, लेकिन जब सड़क पर चलते हैं तो आप एक स्टेट की एक फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। और उस सड़क के चलने के कुछ तकाजे हैं कि आप अपनी सड़क को बेहतरीन बनवाएं, आपके लिए चलने फिरने की आजादी हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी को वोट देना पड़ेगा। आप गैर सियासी हो जाए, मैं आप जितने मर्जी गैर सियासी हो जाए, लेकिन हमने अपने पेट का दोजख भरना है। हमें रोजाना रोटी खानी है, और हमने रोजाना अगर रोटी खानी है तो हमने उसे किसी ना किसी से खरीदना भी है। और जब खरीदना है तो उस पर सियासत का अमल दखल होगा। आप कोई किसी भी महंगाई को सियासत से दूर नहीं रख सकते। या तो आप आज फैसला करें कि वोट नहीं देंगे, तो फिर खाना बंद कर दें, आप आज से पीना बंद कर दें। आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन पाकिस्तान में बगैर सियासी फैसलों के आपको साफ पानी भी नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले, आपको कम से कम पानी मिले, तो आपको सियासी फैसला करना पड़ेगा। फिर आप बाहर निकलते, आपको रोजगार की जरूरत है। जब तक सांसें हैं आपकी जरूरियात बरकरार हैं, और ये जरूरियात डायरेक्टली हमारी सियासत के साथ मुंसलिक हैं।
آپ سیاست کو دور کیے بغیر روزگار حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے اگر یہاں رہنا ہے تو آپ کو شادی کرنا ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی اولاد ہوگی. جب اولاد ہوگی تو آپ نے انہیں ایک اچھا معاشرہ دینا ہے, اور معاشرہ سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ نے ان کو اچھی تعلیم دینی ہے, اور یہاں تعلیم بغیر سیاسی ماحول کے, بغیر سیاسی فیصلوں کے آپ کو تعلیم نہیں مل سکتی. ہم تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان میں نصاب کس قسم کا ہوگا. کیوں؟ یہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہمارے بچوں کو کیا پڑھنا ہے, یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں تو سیاستدان ہی کرتے ہیں, اور سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. پھر آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, تعلیم دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو کسی نہ کسی کو یہ ووٹ دینا ہوگا, ورنہ آپ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. پھر اگر پاکستان میں یہاں کسی بھی علاقے میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کے صحت کے ایشوز آئیں گے, آپ کو بیمار ہونا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اور جب بیمار ہونا ہے تو آپ جب بھی باہر کسی ڈاکٹر کو دیکھیں گے, کسی اسپتال کو دیکھیں گے, تو ہمارے ہاں اسپتال اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بغیر سیاسی فیصلوں کے نہیں چلتے. اگر آپ اور میں کسی کو ووٹ نہیں دیتے اور 8 فروری کو گھر میں پڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے جب ہم بیمار ہو جائیں تو کسی اسپتال میں جائیں. اگر ہم نے یہ اسٹیٹ کی فیسلٹیز استعمال کرنی ہے تو پھر ہمیں کسی نہ کسی کو ووٹ لازمی دینا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے سماجی پہلو ہیں, لیکن بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بالکل مذہبی سے ہیں, ہم تو سیاست میں آتے نہیں, ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, آپ سیاسی اجازت کے بغیر اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتے. آپ انڈیا کو دیکھیں, وہاں جو آپ کے بڑوں نے مسجدیں بنا دی تھیں وہ آج گرائی جا رہی ہیں. آج وہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, اور اگر سیاسی عمل میں نہیں آئیں گے تو آپ کا یہاں پر ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا, آپ کو اللہ کا نام لینے میں بھی دشواری ہوگی. لہٰذا وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں سیاست سے کیا غرض, ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا, ہم نے تو مذہبی زندگی گزارنی ہے, آپ مذہب کا نام بھی نہیں لے سکیں گے, کیونکہ پاکستانی معاشرے میں ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ کرنے والے اہل سیاست ہوتے ہیں کہ یہاں پر کس کو بولنے کی اجازت دی جائے, کس کو مسجد میں خطاب کرنے کی اجازت دی جائے, کس قسم کا اسلام نافذ کرنا ہے, کس قسم کے اسلام کو روکنا ہے, کس کو پروجیکشن کرنا ہے. تو جب آپ ووٹ دینے نہیں جاتے تو یقین رکھیں آپ صرف اپنے ساتھ زیادتی نہیں, اپنی اولاد کو ساتھ زیادتی نہیں, بلکہ آپ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ بددیانتی کر رہے ہیں. لہذا کوئی بھی صورت ہو آپ سیاست سے دور نہیں رہ سکتے. آپ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں تو گویا آپ ظلم کو روک نہیں سکتے ہیں. ظلم کو روکنے کا واحد طریقہ آپ کا ووٹ ہے. کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ یہ ووٹ جسے آپ ایک معمولی سی پرچی سمجھتے ہیں, در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ ابابیل والا کنکر ہے جو آپ کسی پر برسائیں گے تو ہو سکتا ہے اس معاشرے کے طاقتور ترین ہاتھی بھی آپ کے اس ووٹ کے ایک کنکر سے تہس نہس ہو جائیں اور ان کا ستیہ ناش ہو جائے. اور آخر میں کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والے ہو تو ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جو ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کو ہاتھوں سے روکنے والے وہ لوگ ہیں جو ان بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ظلم کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں. بعض اوقات ان کے سر کٹ جاتے ہیں, ہاتھ کٹ جاتے ہیں, لیکن وہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا, دوسرا ایمان کا دوسرا درجہ کون سا ہے کہ آپ زبان سے ظلم کو روکیں. اور آخری درجہ, تیسرا درجہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کم از کم دل میں اسے لازمی برا خیال کرو, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو پہلا درجہ جو ہاتھ سے روکنے والا ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں,
اور ان کو سپورٹ ہونا چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ظلم روکنے کے لیے ایک ہرابل دستے کے طور پر ہیں۔ پھر دوسرے جو زبان سے روکتے ہیں وہ دیگر ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، زبان سے آپ کو قائل کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن زبان سے آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے ووٹ کی پرچی سے، اس کنکر سے آپ نے سیاسی بدمست ہاتھیوں کو تہس نہس کرنا ہے۔ اور آخری درجہ وہ ووٹر کا ہے۔ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں آپ پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو لبھاتے رہیں، آپ کو تنگ کرتے رہیں، آپ کو ڈراتے رہیں، کچھ کرتے رہیں، لیکن جب آپ ووٹ کی پرچی پر مہر لگانے جائیں گے اس وقت آپ ہوں گے، آپ کا ضمیر ہوگا اور آپ کا خدا ہوگا، وہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں بھی آپ اگر حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایماندار ہیں، ورنہ آپ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہیں، سب سے بڑے بے ایمان ہیں، آپ بددیانت ہیں اور آپ نے خیانت کی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک ہی وقت میں ظالم ہیں، ایک ہی وقت میں بددیانت ہیں اور بے ایمان ہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ اپنی اولادوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ دینے کے لیے لازمی جائے۔ لیکن آخر میں آپ سے ایک اور بات بھی کروں گا، اس وقت کس کو ووٹ دینا چاہیے، یہ آخر میں ایک کم از کم ایک انالیسس لازمی ہے جو آپ کے پاس رہے۔ اس وقت 3 بڑی سیاسی پارٹی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، جنہیں ایشورنس کرا دی گئی کہ آپ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی اشتہاری وزیر اعظم بن گئے، بڑے بڑے اشتہار انہوں نے چھپوا دیے۔ پچھلے شاید وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، تو اب یہ شاید 5 سال کے لیے انہیں اشتہاری وزیر اعظم کہا جائے گا۔ ایک تو وہ ہیں، دوسرے پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت ہمارے ہاں 50 سال سے کم از کم ہمارے ہاں سیاست میں موجود ہے، اور ان کی کئی نسلیں یہاں پر حکومت اور اقتدار میں رہی ہیں۔ اور ایک تیسرا ہے پی ٹی آئی، جسے اس وقت ختم کر دیا گیا، اس کا نام نہیں ہے، اس کا انتخابی نشان نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس بھی آزاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت اگر شریف برادران آ رہے ہیں تو وہ اپنے لندن کے محلات کو بچانے کے لیے، اپنی بہت زیادہ دولت جو انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے ان کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کا ورثہ اپنی آگے اولادوں میں، مریم میں، حمزہ میں منتقل کرنے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ دوسرا پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو وہ اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے بھی تمام کے تمام سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس پر ظلم ڈھائے گئے، جس پر زیادتی کی گئی، لیکن وہ سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، ایک پر ایک سزا دی گئی، ایک سے ایک مقدمہ بنایا گیا، لیکن اسے امید تھی کہ 8 فروری کو جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے لوگ نکلیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ 8 فروری کے انتظار میں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت بھی وہ للکار رہا ہے تمام باطل قوتوں کو، اس وقت بھی وہ لا الہ الا اللہ کی تدریس کر رہا ہے، اس وقت بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کر رہا ہے۔ وہ جیل میں اپنے کسی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ان عوام کو اس غلامی سے نکالنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کل باہر نہیں نکلتے تو آپ اس شخص کی امیدوں کو توڑیں گے، پاکستان کی امیدوں کو توڑیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے اور لازمی ووٹ کرنا ہے۔ تو یہ میری گزارشات تھی، مجھے اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اور 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائیں۔ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔